मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब टिक टॉक पर आपकी वीडियोस आ रही हैं, उसके बारे में वजाहत फरमाएं। यार मुझे लोगों ने ना एक ऐसी शख्सियत बना के पब्लिक के सामने पेश किया जैसे अल्लाह माफ़ फरमाए कोई फ़िल्म के अदाकार नहीं होते। कहीं यूं करके आ रहा हूँ, मैं यूं जा रहा हूँ, कभी यूं जा रहा हूँ, कभी खाना खा रहा हूँ, कभी फिर एक वो लगा होता है वो एक मखसूस 2-4 नज़में लगी हुई होती हैं देवबंद वाले, और फिर एक और भी है लब्बैक या इख्वतना लब्बैक, वो लगाई हुई होती है। और एक और है, अबे नहीं यार, एक वो, अबे यार वो उसका मैंने मजाक भी बना लिया था, एक थोड़ा सा ढक्कन आता था उसमें, ढक्कन का लफ्ज़ पता नहीं मेरे जहन से, वो बहुत मशहूर है वो लब्बैक। वो फिर आ रहा हूँ मैं क्लास से उतर रहा हूँ, बुखारी की क्लास से यूं करके उतर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रीवो में बैठ रहा हूँ। तो ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मेरी परमिशन के बगैर कमबख्त वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं। मेरा टिकटॉक पे कोई चैनल ही नहीं है, टिकटॉक पे तो मैं हूँ ही नहीं। तो इतना बुरा मैसेज लोगों के सामने, समझदार लोगों के सामने जा रहा है, यार ये मौलाना साहब है, इसकी हरकतें देखो क्या है। तो भाई मेरी हरकतें नहीं है ना, मैं वो शो मार रहा हूँ ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, जब अफ्रीका के जंगल में चला गया उधर जाके मैंने वो व्लॉगिंग कर ली, पहाड़ दिखा दिए, नहरें दिखा दी, ये है जो एक सादा सी बिल्कुल, वहाँ जानवर दिखा दी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, तो बहुत ज़्यादा शौक है। इतना शौक है कि आपको क्या बताऊं, मुझे जानवरों की एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आता है। मुझे याद है एक दफ़ा बचपन में मैंने एक मकड़ी को देखा, वो उसके शिकार के लिए जा रही थी मक्खी के, तो मैं उसको काफ़ी देर तक बैठ के देखता रहा हूँ। काश उस वक्त वीडियो कैमरा होता तो वीडियो। ये जानवरों में ना आपको नेचर का हुस्न नज़र आता है। जानवर जदीद कल्चर से मुतासिर नहीं है, वो नेचर पर हैं। तो जो चीज़ का शौक है फिर हम वही व्लॉगिंग में दिखा देते हैं, जंगल मंगल ये वो। एक अमेरिका में जब गया तो किसी ने कहा जंगल से बाहर आओ, अमेरिका में हो तुम, जंगल ही दिखा रहे हो, यही देखना था, तो छांगा मांगा चले जाते। ठीक है ना। तो ये जो मेरी जितनी वीडियोस आ रही है, रीवो में यूं करके जा रहा हूँ और फिर वो यूं करके कब्री परेड हो रही है, ये सब मैं नहीं बना रहा और ये मेरी मर्जी के खिलाफ बन रही हैं। अभी मैंने फिर जामिया रशीद में एक्शन लिया है कि तलबा अब इतने ज़्यादा है ना, कंट्रोल में नहीं आ रहे। पार्क में बैठा हुआ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, वहाँ से वीडियो बन रही है, मुफ्ती तारिक मसूद, किसी के बाप में दम है तो आए, ये नीचे लगाया हुआ होगा ना, और फ़ोन पे बात कर रहा हूँ ना, चलता हुआ जा रहा हूँ। तो ये अजीब मजाक है यार। ये फिल्मी अदाकारों पे ये चीज़ें सूट करती हैं। उलमा की जो इज़्ज़त होती है उनके स्टाइल की बेस पे नहीं होती, इल्म की बेस पे या अमल की बेस पे होती है। तो हमारी इल्मी चीज़ों को आप प्रोमोट करें, स्टाइल को आप हमारे हाल पे छोड़ दें, ठीक है ना। मुफ्ती साहब की घड़ी गुम गई, घड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब का मोबाइल गुम गया, मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। लोग भी फारिग बैठे हुए हैं, फिर वो मेरा मोबाइल ही नहीं है, पता नहीं किसका मोबाइल, ये रहा मुफ्ती साहब का मोबाइल, वो मेरा नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है ये तो मुफ्ती साहब का है ही नहीं मोबाइल। तो ये सब अपने चैनलों को प्रोमोट करने के लिए यूज़ किसे किया जा रहा है, मुझे यूज़ किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं है। अब मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, जामिया रशीद में आज भी हमने दौरे हदीस में ज़्यादा हो रहा है, ये हदीस पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ फिर स्टाइल और ये वो सब चीज़ें। तो आज मैंने फिर आज मैसेज भेजा है कि ये सारे कैमरे ना तोड़ दूंगा अगर मुझे किसी ने। वैसे भी जामिया रशीद में तलबा को इजाज़त ही नहीं है स्मार्टफोन रखने की, ताकि पढ़ाई को फोकस करें वो, लेकिन फिर भी छुप छुपा के एक आध तलबा रख लेते हैं, वो बना रहे होते हैं। तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल यही समझ लें, ये मेरी परमिशन से नहीं हो रहा, और ना मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। उलमा के लिए ये होनी चाहिए, आम मशहूर लोगों पे ठीक है, जचती हैं, खिलाड़ियों पे जचती हैं। आफरीदी है, छक्का लगा रहा है, स्टाइल समझ में आता है यार। हाँ, बाज़ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, छक्के चौके लगा रहा हूँ, वो मैं जाने देता हूँ, ताकि मौलवियों का इमेज जो बना हुआ है ना कि खेल नहीं सकते, घोड़े पे दौड़ नहीं सकते। अभी मैं घोड़े की सवारी की है, वो तो मेरी वीडियो बन रही थी मेरे सामने, मैंने बनाने दी। इसलिए नहीं मैं घोड़े पे बैठा था कि मेरी वीडियो बने। घोड़े पे मैं पहले बैठा हूँ, दौड़ मैं पहले रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा था, मैंने उसको मना नहीं किया, जाने दो भाई, ताकि पता चले कि मौलवी होना तैराकी के, घुड़सवारी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये कोई तकवे का मयार नहीं है कि आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते या तैर नहीं सकते। समंदर में जो मैंने छलांग लगाई है ऑस्ट्रेलिया में,
وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی کیا ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے؟ یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا کوئی برے, ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کہ یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے. ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے ہے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ, تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا میں. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں, لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے, یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے, سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا, پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی نے جرم کیا, چوری کی یا کوئی جرم کیا, اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے, تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی, اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے, یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا, تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا, سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا.
اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا. تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے. اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے. ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں. تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم، یہ تیسرا جواب ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہی سخت ہے. اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا. یہ دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، بیوی کو بیوہ کر دے، وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے، ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں. تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے، لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا. آتا ہے دنیا میں کہ کیوں، لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے. بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے. میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے، کیا برا ہے، کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا، بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی. اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا. پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں، وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان. اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے، اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے، اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے.
جس کو اپنی, اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی, اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے, میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں, تو وہ مشکل, ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, دین کا داعی بنا دے بس, اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے, ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے, کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے, غربت میں کامیاب ہیں. اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی, اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے, اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا. تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے, دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی, اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں, ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو, دعا ہو, کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک, یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے, بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی. لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یعنی ہمیشہ, ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے, مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی, اللہ نے دے دی ہدایت, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا, آخری فیصلہ کون ہوگا, کس کا ہوگا, میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, فکر کریں, لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں, اس سے آگے مت جائیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو, تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں, ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ, اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم, آج اتنے بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے, کوشش تو تھی کہ نہ ملے لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا, مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں, تھوڑی سی تعریفیں واریفیں لکھی ہوئی ہیں غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کی درخواست ہے, بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی, تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں ماشاء اللہ, اچھا مل لیے, ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں, لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے, تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں, کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ, کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے, یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں
پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا, فیک آئیڈیا, اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, تو پھر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے, یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ, پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, ای میل بنایا جا سکتا, جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, فیس بک بنائی جا سکتی ہے, یوٹیوب لوگ بناتے ہیں, اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے اچھے خیالات آتے ہیں, یہ بھی نیکی کا کام کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں, نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے, ہم امریکہ جائیں گے, ہم جاپان جائیں گے, اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے, ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں, یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے بعض دفعہ سونے کے لیے لیٹو, کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو, الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, آدمی خام خام ٹینشن میں چلا جاتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو اب یہ کیا ہے, موبائل کو دور پھینک کے سوئے آدمی, دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی, کچھ سسرال کی بات یاد آ گئی, انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا, جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, بھوسا بھرا ہوا ہوگا, سوچتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا اٹھے گا, نہ مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے, کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو, کیونکہ دماغ اس کا, پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا, بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو, اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا, ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا, بہت زیادہ وہ لیتے تھے لوگوں کی الٹی باتوں پہ نا, بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا, تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. تو آنے دو برے خیالات. اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ. یہ اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے. جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں. حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی. حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں. اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار. تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی. تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی.
تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو, تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو وہ بھی گناہ گار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے, پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے. ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ یہ ہوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں, میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں, وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا.